अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। पुलिस का फ़र्ज़ है आपकी इज़्ज़त, जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, लेकिन अगर ये महकमे आपको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो जाएं तो फिर आपका पुरसाने हाल कोई नहीं। लाहौर में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया जिसके अंदर खातून को दौरान डकैती गैंग रेप का निशाना बनाया गया। यानी खातून लाहौर DHA से घर जाने के लिए, गुजरांवाला जाने के लिए निकली और रिंग रोड को इस्तेमाल करते हुए जब वो ईस्टर्न बाईपास पे पहुंची तो उसकी गाड़ी यहाँ पर ख़राब हो गई। एग्जैक्टली जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे उसकी गाड़ी ख़राब हुई। गाड़ी का पेट्रोल जो था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद उसने मुतलका महकमों को फ़ोन किया, अपने अहल खाना को फ़ोन किया और मदद तलब की। आप देख सकते हैं कि जब गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी तो पीछे से मोटरसाइकिल पर 2 डाकू आए। उन्होंने पहले उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा और फिर उसके साथ वारदात की, यानी उसका जो उसके पास सामान था वो उसे छीन लिया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। मुलजिमान ने दरिंदगी की इंतहा तब की जब खातून को ज़बरदस्ती उसके बच्चों को यरगमाल बनाकर वो यहाँ से जंगल में ले गए, यानी क्रोल जंगल जो यहाँ से तकरीबन 100 मीटर दूर है, वहाँ ले गए और उसके साथ जना बिल जबर किया और बच्चों की मौजूदगी में हुआ। अगर आपको हाफिज इमरान दिखा सके तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी जिसको यहाँ से अब पुलिस जो है वो लेके जा चुकी है। और अगर आप यहाँ ये देख सकें तो यहाँ पर उस गाड़ी के शीशे जो टूटे थे उसके ऊपर जो ब्लैक पेपर्स वगैरह लगे हुए थे वो चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर बच्चे जो खाना वगैरह खा रहे थे उसके पेपर्स वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ से तमाम क्लूज़ वगैरह जो हैं वो इकट्ठे किए, क्योंकि FIR जो दर्ज की गई है उसके अंदर बताया गया है कि गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। और ये सड़क जो आप मेरे पीछे से देख रहे हैं ये रिंग रोड से लाहौर सियालकोट मोटरवे को ज्वाइन करती है। गो कि ये है तो मोटरवे, और इसके ऊपर क्योंकि नफरी भी तैनात नहीं है, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो शख्स टिकट टोकन लेके आता है वो इसके ऊपर आ जाता है। तो खातून यहाँ पे इस डब्बे के अंदर पेट्रोल की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह उसको पेट्रोल मिल जाए, वो गाड़ी स्टार्ट कर ले और इस जो ईस्टर्न बाईपास है उससे एग्ज़िट कर जाए ताकि वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा सके। लेकिन उसके साथ इंतहाई दर्दनाक, इंतहाई दरिंदगी का वाक़या पेश आया जिसके अंदर उसकी इज़्ज़त और आबरू जो थी उसको पाश पाश कर दिया गया। मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पे डाकुओं ने यहाँ पे उसके साथ वारदात करने के बाद उसको जब अगवा किया, यानी यरगमाल बनाया, उसके साथ बच्चे थे। तो अगर आपको हाफिज इमरान दिखा सके तो वो क्रोल जंगल है, तकरीबन कोई 100 मीटर के फासले पर वो सामने जंगल है जहाँ पर उसको यहाँ से ले जाया गया। ये जो स्टीप है जगह, यहाँ से उसको नीचे उतारा गया, उसके बाद उसको वहाँ पे ले जाया गया और वहाँ पे जाके उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। उसके बाद खातून ने अपने अहले खाना को गुजरांवाला में फ़ोन किया हुआ था और मदद के लिए बुलाया हुआ था। जितनी देर में ये सारी कार्रवाई हुई और वो इस सड़क को इस्तेमाल करते हुए ऊपर आ रही थी तो उसके अहले खाना भी आ गए, जिसके बाद उसको हस्पताल ले जाया गया, तिबी इमदाद दी गई, मेडिकल हुआ और फिर थाना गुजरपुरा में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आइए आपको उस जगह को भी दिखाता हूँ जहाँ पे ये दरिंदगी का वाक़या पेश आया। यहाँ पे एक शहरी भी खड़ा हुआ है, इससे भी जानते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है और ये कौन है, क्योंकि यहाँ पे पैदल चलना भी मना है। ये जो पैच है क्योंकि ये रिंग रोड से इसको ज्वाइन करता है और फिर ये आगे सियालकोट तक रोड जाती है, गुजरांवाला के लिए इसका लिंक निकलता है। इसे पूछते हैं, भाई आपका नाम क्या? मोहम्मद रेहान। रेहान, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? इस सड़क के ऊपर तो पैदल चलना मना है, मोटरसाइकिल पे सिवाय गाड़ी के आना मना है, तो पैदल। मुझे सुबह पता लगा यहाँ वाक़ये का, मैं देखने आया हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। क्या वाक़या हुआ? वाक़या ये हुआ कि रात को सुनने में आया किसी लड़की को यहाँ से अगवा करके नीचे लेके गए हैं, नीचे ले जाके ज्यादती करी है उसके साथ। तो वो मैं देखने आया था कि सच्ची मुच्ची है कि हम ही है। ये जगह क्या है रेहान? ये जंगल है। किसका है ये? सरकारी है? सरकारी जंगल है। तो यहाँ पे क्या ये दरख्त जो लगे? तो ये सरकारी लगाए हुए हैं, सारों ने सरकारी लगाए हैं, गवर्नमेंट। रिहाइश कोई नहीं है यहाँ पे? रिहाइश कोई नहीं है, वो सामने पिंड है जंगल में। जंगल के अंदर पिंड है? जंगल के अंदर पिंड है। बाकी जो भी हुआ अल्लाह की रज़ा थी, अल्लाह पाक उनको सब्र दे। बाकी जड़े मुल्ज़िम है पुलिस को चाहिए उनको है ना सख्त से सख्त सज़ा दें और उनको पकड़ के सरेआम जो भी करें वो जरा ये है कि ज़रा आवाम को पता लगेगा कि आगे से
ऐसा ना हो। ऐसा ना हो। अच्छा, मैं जिसकी बात कर रहा था कि ये मोटरवे एक है इंतहाई अहम शाहराह को, मोटरवे इंतहाई अहम शाहराह को कहते हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर लेके जाती है। इस मोटरवे के ऊपर मोटरसाइकिल गाड़ियों के अलावा हर 4 व्हीलर के अलावा हर चीज़ के ऊपर पाबंदी है। यार, मोटरसाइकिल इस पे कैसे लेके आए हो बेटा? सारा पैसे लेना है इधर ऊपर चढ़ के इधर आए। आपको किसी ने रोका नहीं मोटरसाइकिल आने से? कोई नहीं रोकता, आप आराम से मोटरसाइकिल लेके आ जाते हो। जब इस सड़क के ऊपर चढ़ो तो वहाँ पे टोल प्लाजा है जहाँ पे पर्ची उधर से मिलती नहीं आगे है। तो फिर आप ऊपर कैसे आते हो? गाँव से आए हैं ऊपर ऊपर आ जा। अच्छा चाचा जी, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਂਡੋਂ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੜੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੜ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਚੀ ਲਈ ਪਰਚੀ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਉੱਥੋਂ ਗਾਣੀ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਆਏ, ਇਧਰੋਂ ਬੰਨਵੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਮਰਾਨ अगर आपको दिखा सके ये और भी मोटरसाइकिलें फिर रही हैं, तो किसी ने कभी नहीं रोका कि मोटरसाइकिल? ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ कभी भी आज तक आज नहीं रोकिया तक यार, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਰਾਂਡੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪੁਲ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾ ਮਰਜੀ ਚੜ ਕੇ किन्ने किया है? ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਖੋਲੀਆਂ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੂਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। अलमिया है हमारे इदारों का कि इस इंटरचेंज को खुले हुए 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। ना इस सड़क की जिम्मेदारी ना तो रिंग रोड ले रही है, ना नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज ले रही है, ना थाने की पुलिस ले रही है, कोई इसकी नहीं ले रही। और आप देख सकते हैं कि बच्चे पैदल सड़क क्रॉस कर रहे हैं, मोटरसाइकिलें जा रही हैं। जीता जागता सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ। मोटरसाइकिल पे वन वे बंदा आया है, और वो जो पैदल खड़ा हुआ बंदा था जिसको ये शक था कि यहाँ पे वाक़या हुआ कि नहीं हुआ, और वो अपनी आंखों से देखने के लिए आया। ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि हमारे इदारे काम नहीं कर रहे, और उसका खमियाजा जो है वो आम आवाम को भुगतना पड़ा है। हमारे साथ यहाँ पे क्योंकि सारा मीडिया भी आया, सीनियर रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या इन्होंने इन 4-5 घंटों के अंदर किसी पुलिस को देखा, और इनकी इस बारे में क्या ख्याल है? साकिब, काफ़ी अरसे से आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये सड़क किसकी अथॉरिटी है? ये बेसिकली लाहौर ईस्टर्न बाईपास कहलाता है। 10 से 12 किलोमीटर का ये एरिया है। ये महमूद बूटी से जो आपको सियालकोट मोटरवे आती है, इसकी एक प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर गवर्नमेंट ने इसको बनवाया था। बट साहब, बड़ी प्रिसाइजली एक और बात बताइएगा, काफ़ी अरसे से आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लाहौर में गैंग रेप नहीं होते थे, दौरान डकैती गैंग रेप की वारदातें नहीं होती थी। एक वाक़या भी हाल ही में पेश आया था गुजरपुरा के इलाके में, ये दूसरा आया है। आपको क्या लगता है क्राइम बढ़ने की वजह क्या है? क्राइम बढ़ने की वजह ये है कि पुलिस का चेक एंड बैलेंस मैं कहूँगा कि वो बहुत कम हो चुका है। पुलिस कागज़ों के अंदर तो हर जगहों पे अगर आप उनकी फाइलें देखें, एसपी ऑफिस चले जाएँ, एसएसपी ऑफिस चले जाएँ, डीएच, वो तमाम नाकाजात वो लगाए जाते हैं, कागज़ों के अंदर बड़ी नफरी नहीं होती। जब जिस भी पिकेट के ऊपर पता हो कि सीसीपीओ या डीएजी ने आके अचानक विजिट भी करना है, तो वो सोर्स के ज़रिए जो है एसएचओ सुबह 6 बजे भी नाके पे पहुंच जाएगा, अदरवाइज़ वो यहाँ पे नहीं आएगा। और अगर चीज़ ये कंफर्म है कि ये गुजरपुरे के एरिए में है और 6 माह से यहाँ पर जो है सफ़र है, लोग गुजर रहे हैं, मतलब लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं या दीगर शहरों में जा रहे हैं, और ये चीज़ कंफर्म है कि मोटरवे और रिंग रोड के पास नहीं है, तो ये क्या पंजाब पुलिस की, लाहौर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि यहाँ पे एक छोटी सी को पिकेट लगा दिया औरत जाए? के साथ वाक़या पेश है, उसके जिम्मेदार किसको समझते हैं? मैं उसमें उसका जिम्मेदार जो है वो पुलिस को समझूंगा। कौन सी पुलिस को? लाहौर पुलिस को भी और मोटरवे पुलिस को भी। मोटरवे पुलिस को इस तरह कि अगर उनकी जुरिडिक्शन उनके पास नहीं है, अगर वो खातून कॉल कर रही है रात के 3 बजे कि मैं 130 पे कि मैं परेशान हूँ, मेरे पेट्रोल नहीं है, मेरे बस बच्चे हैं, तो आएँ। और आगे से जो सुनने में आया ज़रा के मुताबिक कि उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड खातून को ये किया कि जी सॉरी हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, हम नहीं आ सकते। आपको याद होगा कि आज से 8-10 साल पहले डिफेंस के अंदर एक खातून ने रात को 15 पे कॉल की थी और पुलिस को बताया था कि मेरे घर में कोई मर्द नहीं है और मुझे दूध चाहिए, तो 15 पे कॉल करके उन्होंने दूध का अपने बच्चों के लिए दूध मंगवाया था और पुलिस देने गई थी। ये नहीं कि पुलिस ने वहाँ पे कोई इनाम लेना था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अवामी मसाइल हल करना फर्ज है, मदद है आपकी। अगर ये स्लोगन है तो उस पर काम भी करें, इम्प्लीमेंट भी करें। कागजी कार्रवाइयों की हद तक जो है पुलिस जो है हर जगह पे है, पिकेट्स हैं, पेट्रोलिंग है, डॉल्फिन है। अगर यहाँ पे पुलिस लाहौर, अगर गुजरपुरा पुलिस के पास नफरी शॉट है, तो क्या पीरू को या डॉल्फिन को यहाँ पे नहीं तैनात कर सकते? बहुत शुक्रिया। 8 फुट के फासले के ऊपर आप रहें।
اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں انویسٹیگیشن کی تو میں آپ کو ایک پوائنٹ دکھاتا ہوں. یہاں پر آئی جی پنجاب نے صاحب نے کلیم کیا کہ 20 سے زائد ٹیمیں جو ہیں بنائی گئی ہیں. انویسٹیگیشن پولیس نے جو ہے وہ ٹیمیں بنائی ہیں, ایس پی سی آئی صاحب آئے ہیں, انویسٹیگیشن صاحب سارے وہاں پہ آئے ہیں, اور تقریباً 22 سے 25 ٹیمیں یہاں پہ آئی ہیں. میں آپ کو یہ آپ کے مناظر دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ گولی کا خول ہے جو کار کو شیشہ جو ہم 8 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہیں, یہ بلٹ بھی ہمیں فائر ہوا. خاتون کا انیشلی بیان مطلب جب بھی کوئی انسیڈنٹ اس طرح کے ریپ کیسز ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ شاید خاتون کسی کو ٹریپ کرنے کے لیے کر رہی ہیں, لیکن یہ کیس تو ٹوٹل چینج ہے. انتہائی ہولناک واقعہ ہے. اس واقعے کے اندر جو ہے خاتون نے جو بتایا اور وہ اس کی تصدیق بھی ہوئی. ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں جو ہے 2 بندوں سے جو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا وہ تصدیق بھی ہو گئی, اور اس پہ 12 کے زائد جب بندے بھی زیر حراست بھی ان کے ڈی این اے وغیرہ ہو رہے ہیں. خاتون بچوں کو بچانے کے لیے اس نے اپنا آپ نہیں دیکھا, اور وہ خاتون کے ساتھ جو ہے وہ درندگی کرتے رہے. اس کو کھیتوں میں لے گئے, یہاں سے 15 سے 20 فٹ نیچے ڈسٹینس ہے, یہاں سے اس کو گھسیٹ کے ہی مطلب اپنی مرضی سے تو وہ نہیں جا رہی ہوگی, تو یہاں سے لے کے اس کو نیچے گئے, وہاں سے 1.5 کلومیٹر دور جا کے جنگلوں میں جہاں پہ وہ یہاں کے مقامی ہیں اوبیسلی وہ سارے رستوں کا روٹ کا ان کو پتہ ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ جنگل میں جا کے ٹوٹل سیف اینڈ پہ انہوں نے پہلے بچوں کو جو ہے گن پوائنٹ کے اوپر رکھا اور خاتون سے جنسی زیادتی کی. پھر دوسرا آیا اس نے گن پکڑی اور اس نے پہلے والے نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا, بچوں کے سامنے بنایا. تو انتہائی ہولناک یہ انسیڈنٹ ہے, اور خاتون جو ہے وہ مطلب بچوں کے سامنے جو ہے بچوں کے لیے تو یہ پہلے ارقو نے گولی چلا کے خاتون کو ڈرایا, اور ڈرانے کے بعد بچوں کو مارنے کی دھمکی دی, جس کی وجہ سے خاتون جو ہے وہ بے بس ہو گئی ہوں گی, اور پھر سب کچھ انہوں نے لٹا دی اپنے بچوں کے ہاتھ. بہت شکریہ ثاقب سلیم بٹ, جن کا 15-16 سال سے زائد کا تجربہ ہے. آپ نے ان کی بات سنی کہ اداروں کا تصادم یا اداروں کی جو آپسی چپکلشیں ہیں اس کی وجہ سے ایک خاتون درندگی کا نشانہ بن گئی. جیسے وہ گولی کا خول دکھا رہے تھے, ممتا کیا کیا کچھ کروا سکتی ہے. آپ اس کا عملی مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکوؤں نے بچوں کو جب مارنے کی دھمکی دی تو عورت نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی اور اس نے اپنی عزت بلیدان کر دی. آپ کو وہ جگہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے اس عورت کو زبردستی لے جایا گیا. آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں کے لیے اوپر سے نیچے اترنا کتنا دشوار تھا. اس بیچاری عورت کے اوپر کیا ظلم کے پہاڑ پر انہوں نے توڑے ہوں گے کہ بچوں کے ساتھ اس کو یہاں سے نیچے اتارا. سب سے بڑی بات یہ کہ اس چیز کی دلیل کہ ان کو اس علاقے کا پتہ تھا. یہ جو ساتھ والے پلاٹ ہیں ان کے اندر پانی بھرا ہوا ہے بارشوں کا, وہ اس کو وہاں سے اتار کے لے کے آئے, اس کے بعد یہاں پہ اندر آئے. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ یہاں پہ کرول گاؤں جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. وہ اس عورت کو, معصوم عورت کو جو مجبور ہوئی تھی اس ٹائم, اس کو اوپر سے اتارنے کے بعد یہاں پر لائے. یہاں سے یوں اندر جانے کے بعد جب یہ سارا پیچ انہوں نے کراس کیا, اور یہاں پہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ عورت کو درندگی کا نشانہ بنایا. یہ سارا کچھ اس عورت نے اپنے بچوں کے لیے سہا, جو بچے اس کے ساتھ موجود تھے. جیسے آپ کو سینئر رپورٹر تھے ہمارے ساتھ ثاقب سلیم, انہوں نے بتایا کہ گولی بھی چلی. ملزموں نے عورت کو گولی چلا کے اس چیز سے ڈرانے کی کوشش کی ہوگی کہ بچوں کو مار دیں گے. اس کے بعد یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو دکھا سکتے ہیں حافظ عمران صاحب کہ یہاں پہ وہ اس کو جنسی درندگی کا نشانہ بناتے رہے, اور پہلے ایک نے نشانہ بنایا, بچوں کو یرغمال دوسرے نے بنایا رکھا, پھر دوسرے نے بچوں کو یرغمال بنایا, اور جو پہلا تھا وہ درندگی کا نشانہ بناتا رہا. اور یہ سارا کچھ عورت صرف اپنی ممتا کو بچانے کے لیے, یعنی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کرتی رہی. اب بال جو ہے وہ پولیس کی کورٹ میں ہے, کیونکہ 9 تعینات سی سی پی او لاہور عمر شیخ بہت بلند و بانگ دعوے کر کے آئے ہیں کہ لاہور سے کرائم ختم کر دیں گے, ملزمان کا کلا کما ہو جائے گا, جو چھوٹے موٹے پیادے ہیں ان کو نہیں پکڑنا, ملزموں کی ماؤں کو پکڑنا ہے, یعنی ان کے سربراہوں کو پکڑنا ہے. ان کے آنے کے بعد لاہور میں گینگ ریپ ہو رہا ہے, ان کے آنے کے بعد لاہور میں ڈکیتی مزاحمت پر لوگ قتل ہو رہے ہیں, ان کے آنے کے بعد گھروں میں چوریاں ہو رہی ہیں. اب سارا ذمہ جو ہے وہ پولیس کے اوپر ہے, کیونکہ ہماری حکومت نے کہا ہے کہ یہ افسران جو تعینات کیے گئے ہیں انتہائی کمپیٹنٹ ہیں اور یہ ڈیلیور کریں گے. اب یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ دیکھیں گے, لیکن یہاں پہ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گئے ہیں
کہ ملزمان اس علاقے کے شناسا تھے، ان کو اس علاقے کے بارے میں پتہ تھا، کیونکہ ساتھ والی جو جگہیں ہیں وہاں پہ پانی ہے، یہ جگہیں خشک تھی، ملزمان یہاں تک آئے، اوپر سے لے کے نیچے آئے خاتون کو اور یہاں پہ زیادتی کا نشانہ بنایا۔ لاہور ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے اور یہاں پر پولیس کو اربوں روپے کے وسائل دیے جاتے ہیں تاکہ عوام کے جان و مال کی وہ نہ صرف حفاظت کر سکیں بلکہ اس کے ضامن بھی رہیں، لیکن لاہور جیسے شہر کے اندر گینگ ریپ کا واقعہ ہو جانا نہ صرف پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے بلکہ ان پولیس افسران جن کو لگایا گیا ہے حکومت کی جانب سے، یہ حکومت کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ کس قسم کے افسران کو تعینات کر رہے ہیں۔ توفیق بٹ صاحب جو کہ تجزیہ کار بھی ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں اور حکومت کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں اور پولیس کے جو مسائل ہیں، پولیس کے اندر جو ایک رفٹ چل رہی ہیں، ایک جو گروپنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں بٹ صاحب، لاہور جیسے شہر کے اندر خاتون کے ساتھ گینگ ریپ ہو جانا کتنی بڑی بات ہے؟ ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس طرح کے واقعے جو ہیں وہ یا اس طرح کے جو سانحے ہیں وہ پوری ایک جو معاشرہ ہوتا ہے، پوری جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کا ایک عکس بن کے دنیا کے سامنے آتے ہیں اور اس سے پھر جو ہے وہ بدنامی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے اور اس پہ مجھے یاد آتا ہے، چونکہ میں بہت سے مجھے اتفاق ہوتا ہے پوری دنیا میں جانے کا، میں 34 ملکوں میں اب تک جا چکا ہوں، کہ جن معاشروں کو ہم بد تہذیب معاشرے کہتے ہیں اور اخلاقیات کے حوالے سے ان معاشروں پہ ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان معاشروں کا یہ حالت ہے کہ وہاں پر رات کو 3 بجے 2 بجے جب چاہے عورت جو ہے وہ اکیلی سڑک پہ جا سکتی ہے، کوئی اس کی طرف اس کے ساتھ اس طرح کا جو واقعہ ہوا ہے وہ تو اس کا تو تصور ہی کوئی نہیں، کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو ایک مہذب سوسائٹی بھی کہتے ہیں اور بہت حوالوں سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم میں اخلاقی قدریں جو ہیں وہ وہاں سے زیادہ ہیں، ان ملکوں سے زیادہ ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اچھا، اس طرح کے واقعات کی اور اس طرح کے جو سانحات ہیں ان کی روک تھام جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ صرف ہماری پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ توفیق صاحب، جو اس ٹائم سی سی پی او لاہور لگے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے، ان کی خاطر ایک آئی جی کی قربانی دی گئی، 22ویں گریڈ کے افسر کی قربانی دی گئی، وفاق اور صوبائی حکومت دونوں نے بیک وقت یک زبان ہو کے یہ کہا کہ یہ بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں اور ان کو بہت سوچ سمجھ کے لگایا گیا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کے اوپر بیان یہ دیا کہ عورت کو لیٹ نہیں نکلنا چاہیے تھا اور اپنی گاڑی کا پیٹرول بھی چیک کرنا چاہیے تھا۔ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر میں تو جو کہنا ہے وہ میں کہوں گا، لیکن ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ چیف منسٹر نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ہماری جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں ہماری، ان کا تحفظ جو ہے وہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے اور وہ کسی بھی وقت باہر نکل سکتی ہیں۔ سو سی سی پی او لاہور نے جو کچھ کہا، ان کے کہنے کی ایک طرح سے تردید تو چیف منسٹر پنجاب نے کر دی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بڑی نامناسب بات ہے۔ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے آپ کوئی یعنی ملزموں کو ایک طرح کا یا مجرموں کو ایک طرح کا تحفظ دینے کے لیے اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کوئی جنگل کا قانون ہے؟ یہ کوئی جنگلی معاشرہ ہے کہ جہاں پہ کوئی عورت جو ہے وہ باہر نہ نکل سکے اور وہ اتنے بجے باہر نکلے؟ آپ پھر ان کے جو ٹائمنگ ہے وہ مقرر کر دیں کہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ رات کو 10 بجے کے بعد نہیں نکل سکتی باہر،
اور وہ 10 بجے سے پہلے جو ہیں وہ اپنے سارے کام مکمل کر لیں. میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں تھا سی سی پی او لاہور کا یہ کہنا. ان میں کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی, ظاہر ہے ہر شخص میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ان میں جو ایک خرابی ہے نا, جسے میں بہت بڑی خرابی سمجھتا ہوں, وہ سوچ سمجھ کے نہیں بولتے. اسی میں بٹ صاحب یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ یہ جو ابھی حال ہی میں ایک ایپیسوڈ چلی ہے حکومت اور افسران کے درمیان کے سی سی پی او کو ہٹایا جائے اور آئی جی کو ہٹا دیا گیا, آپ کا خیال ہے کہ اگر یہ چیزیں چلتی رہی تو ہم لوگ سڑکوں پہ چلتے, ہمارے گھر والے سڑکوں پہ چلتے ہوئے محفوظ ہوں گے؟ بالکل نہیں. اس وقت حالت یہ ہے کہ جس پولیس نے ہمارا تحفظ کرنا ہے اس کا مورال اتنا ڈاؤن ہوا ہے کہ کل آئی جی صاحب کی رات کو, نئے آئی جی صاحب جو ہیں ہمارے انعام غنی صاحب, رات کو ان کی مجھے کال آئی, بڑی محبت سے انہوں نے بات کی. میرا ان کے ساتھ ایک اچھا درینہ اور محبت والا تعلق ہے, اور میں نے انہیں کچھ سجیشنز بھی دیں, اور میں نے خاص طور پہ جو میں نے ان سے کہا کہ لاہور پولیس کا مورال نئے سی سی پی او لاہور کے آنے کے بعد بہت ہی ڈاؤن ہو گیا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ لاہور پولیس کے ساتھ الگ سے ایک میٹنگ کریں. اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے میری اس بات کو, رات کو ہی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم فوری طور پہ کریں گے, اور آج مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے لاہور پولیس کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے. بات لاہور پولیس کی نہیں ہے. دیکھیں کتنا زیادہ ایک بد نظمی, بد انتظامی, بلکہ میں تو کہوں گا بدتمیزی ہے کہ 2 سال میں آپ 6 آئی جی تبدیل کر دیں. 2 سالوں میں اگر آپ 6 آئی جی تبدیل کر دیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا معاشرے میں. یعنی کسی کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ کوئی پالیسی بنائے, آرام سے بیٹھ کے کوئی پولیس والوں کے ساتھ مل کے, اگر وہ ابھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے, تو اس سے مسائل بڑھیں گے, مسائل کم نہیں ہوں گے. بہت مہربانی. آپ نے ماہر قانون اور کالمنسٹ توقیر بٹ صاحب کی گفتگو سنی. توقیر بٹ صاحب کا کہنا ہے کہ پولیس کا کام ہے کہ وہ ہمیں تحفظ دے, لیکن جن حالات کے اندر پولیس سسٹم گزارا کر رہی ہے ان حالات کے اندر جب تک اس کا اپنا مورال بوسٹ نہیں کیا جائے گا, اس کو جب تک حکومت کی جانب سے اس کی دادرسی نہیں کی جائے گی, اس کے مسائل کو حل نہیں کیا جائے گا, وہ ہمارے مسائل حل کرنے سے قاصر رہے گی. اور اگر حکومت نے اس چیز کو سنجیدگی سے نہ لیا تو یہ مسائل مزید گمبھیر ہوتے جائیں گے. لاہور جیسے کاسموپولیٹن سٹی کے اندر ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جس میں خاتون کو 2 ڈاکوؤں نے ڈکیتی کے بعد گینگ ریپ کا نشانہ بنایا, اور وہ بھی بچوں کے سامنے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو گزشتہ 2 سال سے نہ صرف انویسٹیگیشن کو بہت بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں, بلکہ سی آئی اے کو بھی بڑا انہوں نے متحرک کیا ہوا ہے, اور چور ڈاکو جو ان کے ہاٹ پاکٹس ہیں وہاں پہ بہت زیادہ کارروائیاں کرتے ہیں. تو یہ کہاں سے ایسے 2 شخص آ گئے جنہوں نے اتنی جرت کر لی کہ لاہور جیسے بڑے شہر میں جہاں پہ اربوں روپے کے وسائل پولیس کو میسر ہیں وہاں پہ ڈکیتی کے دوران ریپ ہو جائے؟ ذیشان صاحب, ایک تو وقت کے لیے بہت شکریہ. اس واقعے کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت ہی افسوسناک اور دلخراش واقعہ ہے, اور ہم لوگ جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے, جس وقت سے ہوا ہے, اس وقت سے اس کوشش میں ہیں کہ جلد سے جلد ملزموں تک پہنچ جائیں. ہماری سی آئی اے کی ٹیمز اور ڈسٹرکٹ پولیس کی ٹیمز اس پہ کام کر رہی ہیں, اور سائنٹیفک ایڈ جتنی مل سکتی تھی, جو فورنزک ایویڈنس وہاں سے اکٹھی ہو سکتی تھی, وہ سب ہم نے اکٹھی کی ہے. ڈی این اے پروفائلنگ کروا رہے ہیں, جو ہمارے ٹریڈیشنل میتھڈز ہیں پروفائلنگ کے, ہیومن پروفائلنگ کے, وہ بھی کروا رہے ہیں. اس میں جو سسپیکٹ سامنے آ رہے ہیں ان کی ہم ڈی این اے سیمپلنگ کروا رہے ہیں, اور پوری کوشش ہم کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ہم مجرموں کو نہ صرف گرفتار کریں بلکہ ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں. ذیشان صاحب, اگر گزشتہ کچھ ٹائم کی بات کی جائے, رواں سال کی بات کی جائے, کووڈ-19 اور پری کووڈ-19 اینڈ پوسٹ کووڈ-19, تو لاہور میں 3 واقعات گینگ ریپ کے سامنے آئے جس نے سوسائٹی کو ہلا کے رکھ دیا. ایک اس سے پہلے گجرپورہ کے اندر واقعہ ہے جہاں پہ 4 افراد نے گینگ ریپ کیا, اور اسی طرح رائے کے علاقے میں پیش آیا گینگ ریپ کا واقعہ. آپ اس کی وجہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا محرکات ہیں جن کی وجہ سے ایسے واقعات جو ہیں وہ جنم لینا شروع ہو گئے؟ وجہ کے بارے میں تو جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن جو اس واقعے کے علاوہ دونوں کیسز ہیں وہ ٹریس ہو چکے ہیں اور ملزمان جیل میں. اس کیس کے اندر آپ لوگوں نے لاہور پولیس میں جو حال ہی میں واقعات میں دوسری دفعہ کھوجیوں کا استعمال کیا ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟
دیکھیں بھائی، ہمارا جو کھوجیوں کا معاملہ ہے وہ بڑا ٹریڈیشنل پولیسنگ کے اندر آتا ہے. جہاں پہ کچا راستہ ہو تو فٹ پرنٹ سے ہم اس کو ٹریک کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ہمیں کسی جگہ پہ لے جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے دونوں پہلے کے کیس میں بھی کھوجی کا استعمال کیا اور اس کیس میں بھی کھوجی کا استعمال کر رہے ہیں. جو پچھلا کیس تھا جو نواب ٹاؤن کے اندر بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا، اس کے اندر کھوجی نے فٹ پرنٹ سے چوک میں بیٹھے لڑکے کو پکڑا تھا اور وہ آپ لوگ اس کیس کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. اس کیس میں علاقہ بہت بڑا ہے، جو کچا پات ہے وہ بھی کئی کلومیٹر کے اوپر محیط ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں کھوجی آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ نہ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں اور نہ ہی اس طرح کی ویڈیو ایویڈنسز موجود ہیں؟ جی، پولیس کا کام انویسٹیگیشن کرنا ہے اور انویسٹیگیشن میں ہر کلو کے اوپر پوری محنت کرنا ہے. کھوجی کا جو فن ہے یا اس کی جو اس کا ہنر ہے وہ ایک کلو ہے اور اس کے اندر وہ جتنا ہم اس کو ایکسٹینسولی اس کو یوز کر سکتے ہیں، جتنی اس سے ہمیں ہیلپ ہو سکتی ہے وہ ہم ضرور لیں گے. لاسٹلی اگر رواں سال کے ڈیٹا کی بات کی جائے تو ریپ کے تقریباً 298 اور گینگ ریپ کے تقریباً 20 واقعات جو تھے وہ رجسٹر ہوئے، یعنی FIR درج ہوئی. ان بڑھتی ہوئی فگرز کو اگر دیکھا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ کمی ہے انویسٹیگیشن میں جو یہ ملزمان کو آپ لوگ کیفر گردار تک نہیں پہنچا پا رہے، یا وہ ایک سبق سیکھ کے پولیس کے پاس سے نہیں جاتے کہ دوبارہ ریپیٹڈلی ایسے جرائم ہو رہے ہیں؟ اس میں ہم لوگ تو اس کو پورا ایویڈنس اکٹھی کر کے کورٹ میں اس کا چلان سبمٹ کر دیتے ہیں اور ابھی بھی ہماری جو اس طرح کے کیسز ہیں ان کی چلاننگ اراؤنڈ 80% ہے. اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے فیکٹرز ایسے ہیں. ریپ کے اندر بہت سے لوگ کورٹ جو مدعی ہیں یا کمپلیننٹ ہیں وہ کورٹ میں جا کے بیان دے دیتے ہیں. ابھی بھی اس سال کے دوران بھی تقریباً 74 کیسز ایسے ہیں جس میں لوگوں نے کورٹ میں جا کے اپنے ایکیوز کے حق میں بیان دیے. لاسٹ کوسچن، آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کے اندر متاثرہ خاتون جو کہ ایک فورن نیشنل بھی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی تو ہوئی لیکن درندگی کی انتہا یہ تھی کہ بچوں کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا، آپ ملزمان تک پہنچ سکیں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا پائیں گے؟ جی، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. لاہور پولیس اپنی تمام ایفرٹس کو بروئے کار لا کے اس کیس کو ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہم پر امید ہیں کہ جلد از جلد ہم ملزموں تک پہنچ جائیں. بہت شکریہ. آپ نے SSP انویسٹیگیشن ذیشان اصغر صاحب کی گفتگو سنی. ذیشان اصغر صاحب کو نہ صرف اس کیس کے اندر فوکل پرسن تعینات کیا گیا ہے بلکہ وہ دن رات اس کیس میں اپنی ٹیم جس کے اندر SP CIA اور CIA کا عملہ ہے اس کے ساتھ ہمہ تن کوشش کر رہے ہیں کہ ملزمان تک جلد سے جلد پہنچا جا سکے. اور ذیشان صاحب کی آپ نے جیسے بات سنی کہ یہ جتنے واقعات لاہور میں حال ہی میں ہوئے ہیں اور یہ جو ابھی خاتون کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہے اس کے اندر انتہائی غریب طبقہ جو ہے وہ شامل ہے، جس کے اندر چھوٹے موٹے چور ڈاکو ہیں جو وارداتیں کرتے ہیں اور موقع ملنے کے اوپر انہوں نے یہ سب کیا ہے. اور وہ بہت زیادہ پر امید ہیں کہ نہ صرف کھوجی ان کو اس کیس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں مدد دیں گے بلکہ جو ان کی ٹیکنیکل اسسٹنس جو مل رہی ہے ان کو اور جو طریقہ کار ان لوگوں کا اپنا ہے اس کے ذریعے ملزمان تک پہنچا بھی جائے گا اور اس متاثرہ عورت کو انصاف بھی مل سکے گا. ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں ہمارے نفسیات ڈاکٹر رافعہ رفیق. ان سے جانتے ہیں کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اندر ایک ذہنیت ہے جس کے اندر نہ تو پڑھائی لکھائی ہے نہ گرومنگ ہے اور غربت بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ایسے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں. اور اس علاقے میں یہ پہلا نہیں بلکہ دوسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے بھی 4 افراد نے دوران ڈکیتی لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کیا تھا اور اب اسی علاقے کے اندر دوسرا واقعہ بھی پیش آیا جس کے اندر خاتون کی گاڑی خراب ہو گئی، پیٹرول ختم ہو گیا اور جب وہ مدد کے لیے باہر نکلی تو ڈاکوؤں نے پہلے واردات کی اور اس کے بعد گینگ ریپ کر ڈالا اور وہ بھی بچوں کے سامنے. اس واقعے کے بعد عورت کی نفسیات کے اوپر اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے اور بچے جو انتہائی معصوم تھے، کم عمر تھے، وہ وہاں پہ یہ سارا کچھ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا دیکھتے رہے، ان کی نفسیات کے اوپر ان کی زندگیوں کے اوپر یہ کیا امپیکٹ ڈالے گا یہ جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ وقت کے لیے بہت شکریہ. دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، کیا کہیں گی؟ دیکھیے جی، پہلے تو میں کروں گی اس چیز کی. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں پہ تو بہت ہی سویئر امپیکٹ ہوگا. ہماری نفسیات کی زبان میں ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، کیونکہ ایک ٹراما سے گزرے ہیں. یہ بچے ایک ایسی چیز ہے جو بچوں نے دیکھی اور اپنی والدہ کے ساتھ دیکھی اور اگر جو دیکھنے والا ہے وہ بھی اتنا ہی اثر انداز ہوتا ہے اس ٹراما سے جیسے کہ خاتون خود گزری ہیں.
تو یہ ایک لائف لانگ ٹراما ہے. اس کے اندر بچوں کے اندر جو ہے ڈپریشن کے فیچرز, انزائٹی کے فیچرز, کانسٹنٹ نائٹ میئرز, ٹریمرز, پھر ان کی اگلی زندگی بہت زیادہ افیکٹ ہونے کے چانسز ہیں. ان کی ایجوکیشن افیکٹ ہو سکتی ہے, ان کی پورے کہیں کہ نفسیاتی فیبرک ڈسٹروائے ہو سکتا ہے. قطع کلامی کے لیے معاف, ٹراما تو وقتی طور پہ ہوتا ہے, انسان اس سے باہر نکل آتا ہے. یہ جو سوشل سفرنگ ہوگی پوری زندگی کے لیے, اس سے کیسے وہ نبرد آزما ہوں گے؟ دیکھیں جی, ٹراما بھی وقتی طور پہ نہیں ہوتا. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ضروری نہیں ہے کہ وہ 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ سٹارٹ ہو, وہ چاہے 1 سال بعد بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹریگر بھی ہو سکتا ہے. وہ زندگی میں ہمیشہ کے لیے بچوں کے ذہن میں ایک خوف کی کیفیت رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹراما جو ہے ایک واقعی ایک امپیکٹ اس کا ہوگا ان بچوں پہ اور اس پوری فیملی پہ. اور جہاں تک سوشولوجیکل امپیکٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ٹیبو سبجیکٹ ہے اور یہ واقعی ایسا چیز ہے جس کو لوگ اوپنلی نہیں جو ہے ظاہر کرتے, اور بہت دفعہ ریکارڈ نہیں ہوتی ہیں ایسی چیزیں. تو اس کا بھی ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ ہوگا. وہ شاید کم ہو, لیکن جو نفسیاتی امپیکٹ ہے جس کے اندر ہم بچوں کو کہیں کہ ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی, فرسٹریشن, مینٹل ڈس آرڈرز کی کوئی بھی فارم آ سکتی ہے, اس کو جو ہے لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہوگا. لاہور میں رہتے ہوئے 1.30 کروڑ کے قریب آبادی ہے, چوری ڈکیتی رازدنی کی واردات کسی بھی شہری کے ساتھ ہو جانا ہے, اٹس اے پریٹی نارمل روٹین. لیکن دوران ڈکیتی آپ کے ساتھ گینگ ریپ ہو جائے, یہ ملزمان کی کیا ذہنیت ہے؟ کیونکہ واقعات بہت کم ہوتے ہیں, لیکن اتنی جرأت انسان میں کیسے آ سکتی ہے کہ واردات بھی کر رہا ہے اور پھر ریپ بھی کرے؟ دیکھیں جی, یہ واقعات کم نہیں ہوتے, واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں, یہ رپورٹڈ کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں. وہی ابھی ہم نے بات کی کہ سوشولوجیکل فیبرک ایسا ہے کہ ٹیبو سبجیکٹ ہے, لوگ رپورٹ نہیں کرتے, لوگ اپنی عزت اسی میں رکھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو حش کر لیں. تو باقی یہ دیکھیں کہ یہ فرسٹریٹڈ قوم ہے. اب فرسٹریشن کی کوئی بھی ڈائنامکس ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کے اکنامک فیکٹرز ہو سکتے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا, اس کے اندر فیملی ڈائنامکس ہو سکتی ہیں کہ ہمارے جو ہم لوگ بچوں کے ساتھ جو تربیت ہے اس کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے. ایک فیملی لائف میں جو انپٹ ہونا چاہیے پیرنٹس کا, اس کی کہیں کمی ہو سکتی ہے, کہیں پیرنٹنگ میں کوتاہی ہو سکتی ہے, اور باقی اور متعدد فیکٹرز ہو سکتے ہیں. کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر بھی ہو ان لوگوں کو. مینٹل ڈس آرڈر بہت سویئر فارم بھی ہو سکتی ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ اپنا غصہ لوگوں پہ نکالتے ہیں, اور ایک سیڈسٹک ٹینڈنسیز بھی ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے اپنی فرسٹریشن اور غصے کو اس خاتون پہ نکالا جو کہ اس ٹائم نہتی بھی تھی, اور اس ٹائم جو ہے وہ یہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا, رات کا ٹائم تھا اور کوئی اور لوگ اویلیبل نہیں تھے. تو میرا خیال میں یہ ایک اپنے آپ کو پاور ہنگری لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو مینلی شو کرنا, میسکولینٹی کو شو کرنا, اور اس طرح کی متعدد چیزیں ہو سکتی ہیں اس واقعے میں. یہ تو ملزم اور وکٹم کی پارٹ پہ ہم نے بات کر لی. ایک آفیسر کی جانب سے بیان آیا جس کے اوپر ہماری جو سوسائٹی کی عورتیں ہیں جو کہ 52% سے زائد ہیں, ان کے اندر بڑی تشویش کی لہر دوڑی کہ ہمارے شہر کے CCPO جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کو روٹ ڈیفرنٹ رکھنا چاہیے تھا, رات کے ٹائم نہیں نکلنا چاہیے تھا, ہماری سوسائٹی ایسی ہے. یہ افسر کی طرف سے جو ہماری عزتوں کے رکھوالے ہیں اور ٹاپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی طرف سے ایسا بیان آنا, ایک افسر کی طرف سے بیان آنا, ہم کسی فرد کی بات نہیں کریں, ایک افسر کی طرف سے کتنا نیگیٹو امپیکٹ ڈالے گا ہماری سوسائٹی پہ؟ جی, یہ تو بہت ہی ایک عجیب سا بیان ہے, اور میں آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دس. دیکھیں, ہمارے ٹریفک پولیس کا یا ہماری جو موٹر وے پولیس ہے اس کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے جو ہے ڈیوٹی کیوں نہیں کرے؟ وہ گھنٹہ کھڑی رہی ہے, تو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, irrespective آف دا فیکٹ. اگر وہ چور ڈاکو تھے, اگر وہ عورت سیف نہیں ہے تو ایک آدمی بھی سیف نہیں ہوگا. ظاہر ہے ہم ویپنس لے کے تو نہیں جا رہے موٹر وے میں. تو یہ بیان کی میں بہت زیادہ مذمت کرتی ہوں, اور اس بیان کی جگہ یہ بیان ہونا چاہیے تھا کہ ان کے اہلکاروں نے نااہلی کا ثبوت دیا ہے. جب آپ کی پیٹرولنگ ہونی چاہیے تو کیوں نہیں تھی وہاں پہ پیٹرولنگ؟ لاسٹلی اینڈ ویری پریسائزلی, اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے اور وہاں پہ بچے بھی موجود ہیں, تو وہ اس چیز میں سے کبھی نکل سکتے ہیں اور کیسے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات ہے کہ وہی بات ہے, بہت بڑا ٹراما ہے. وقت بہت بڑا ہیلنگ فیکٹر ضرور ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ٹراما ری لیو ہوتا ہے, بار بار آپ کو وہ فلیش بیکس آتے ہیں, اور ظاہر ہے جب اس کے اپنے بچے انوالو تھے
وہ اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی سائیکولوجیکل جو بھی پرابلمز آئیں گی اس کے لیے زیادہ پریشان ہوگی. لیکن ڈیفینیٹلی ہیلپ اویلیبل ہے. اگر کوئی شخص بار بار اس قسم کے فیز سے گزرتا ہے تو سائیکو تھراپی اویلیبل ہے, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی اویلیبل ہے, کاؤنسلرز اویلیبل ہیں, اور ہمارے پاس جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس کی ڈیفینیٹلی مدد کر سکتے ہیں. اور میرا خیال میں اس کیس کے اندر جو ہے ان کو ہیلپ جو ہے ابھی سے ہی لے لینی چاہیے. بہت شکریہ. آپ نے پروفیسر ڈاکٹر رافعہ رفیق کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ عورت کے اوپر تو جو پہاڑ ٹوٹا ہے, لیکن جو بچوں کے زندگی کے اوپر اس واقعے کے بعد امپیکٹس آئیں گے وہ لائف لانگ ہوں گے, اور بچے نہ صرف اس ٹراما کو بار بار ری لیو کریں گے بلکہ ان کے لیے زندگی گزارنا بھی بڑا مشکل ہوگی, اور سوشل سفرنگ جو ہے وہ بھی چلتی رہے گی. اس کے لیے ان کو فیملی کو فوری طور پہ ہیلپ دینی چاہیے تاکہ وہ اس ٹراما میں سے نکلنے کے لیے مدد ملے اور وہ اس میں سے نکلنے میں کامیاب ہوں. لاہور میں خاتون کے ساتھ دوران ڈکیتی گینگ ریپ ہوتا ہے, جس کے بعد نہ صرف پورے معاشرے کی جو جڑیں ہیں وہ ہل جاتی ہیں بلکہ اس درندگی کے اوپر ہر عورت جو ہے وہ انصاف کی دعائیاں دے رہی ہے کہ جس متاثرہ عورت کے ساتھ, خاتون کے ساتھ یہ واردات پیش آئی ہے اس کو ہر صورت جلد از جلد اس کی گھر کی دہلیز پہ انصاف مہیا کیا جائے. وومن پروٹیکشن اتھارٹی اس کے اندر کیا کردار ادا کر رہی ہے, کیوں ایسے واقعات بڑھ رہے ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے کیوں وہ اگریسو پالیسی جو ہے وہ سامنے نہیں لا رہی, یہ جاننے کے لیے ہم اس ٹائم پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن فاطمہ چڈر صاحبہ کے پاس موجود ہیں. فاطمہ صاحبہ, ایک تو وقت کے لیے بہت شکریہ. انتہائی گھنونا فیل لاہور کی حدود میں پیش آیا ہے, اور اس کے بعد جس طرح سے آپ لوگوں کی حکومت میں لگائے جانے والے سی سی پی او نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا, اس کے بعد ہر عورت خود کو غیر محسوس کرنا شروع ہو گئی ہے. صرف لاہور میں نہیں, پورے پنجاب میں, کیونکہ انہوں نے ایک پولیس کی مینٹیلٹی سامنے اجاگر کی ہے. کیا کہیں گی اس بیان کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ اس بات پہ افسوس کا اظہار کروں گی بینگ اے وومن, کیونکہ دیکھیں ہماری 53% جو پاپولیشن ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے, اور ہر خاتون جو ہے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا, ان کو لینا, اکیڈمی چھوڑنا, کوئی بیمار ہے, کوئی شاپنگ ہے, تو دیکھیں مطلب عورت, آپ اپنے ملک کو کیا دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی عورت جو ہے وہ 8-9 بجے کے بعد گھر سے باہر نہ نکلے. آپ کا جو اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنس بھیجتا ہے آپ کے ملک کے لیے, ان کی جو خواتین ہیں اور بچے وہ ادھر رہ رہے ہیں, ان میں سے اگر کسی کو رات کو کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے, کوئی کچھ ہے, کیا وہ عورت اپنے بچوں کو یا کسی گھر والے کو ہاسپٹل تک لے کے نہ جائے؟ جہاں تک ان خاتون کا تعلق ہے وہ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ صرف ایک خاتون کے ساتھ نہیں ہوا, یہ پورے پاکستان کے ساتھ اور یہ مدینہ کی ریاست میں رہنے والی ایک خاتون کے ساتھ ہوا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ہم بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے معاملات کو عبرت ناک سزا دے کے ایسے مجرموں کو اس طرح کے معاملات کو روکنا پڑے گا. اور بینگ اے وومن میں کہتی ہوں کہ اس معاملے کو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. بینگ اے چیئرپرسن, بینگ اے وومن, میں اس معاملے کو لیڈنگ پہ لے کے چل رہی ہوں, اور سی ایم صاحب کے ساتھ میری کل بھی اس معاملے پہ بات ہوئی ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک منیمم ٹائم میں اس عورت کو اس کی دہلیز پہ ایک تو انصاف ملے, پلس اس کیس کو اس لوگوں کو اس طرح سے عبرتناک سزائیں ملی جائیں کہ آگے کوئی بھی اس طرح کی مجرمانہ غفلت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے. کہ دیکھیں, مجھے سب سے پہلے میں یہ کہتی ہوں کہ بینگ اے وومن اور بینگ اے پاکستانی سٹیزن, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کہاں ہمارے اداروں میں, ہماری ماؤں کی ٹریننگ میں, ہمارے اکیڈیمیا میں, ہماری سوسائٹی میں کہاں لوپ رہ گیا ہے پرورش میں کہ ایک بندہ یا 2 بندے اس طرح سے اٹھ کے آتے ہیں, بجائے کہ وہ ایک نہتی عورت جو سڑک پہ کھڑی ہے, اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے یا اس کا پیٹرول ختم ہو گیا, جو بھی ایشو ہے, 2 بچوں کے ساتھ وہ وہاں پہ کھڑی ہے نہتی, بجائے اس کی ہیلپ کرنے کے آپ اس کو اس کے بچوں کے سامنے اٹھاتے ہیں اور آپ اس کو زیادتی کا نشانہ بنا لیتے ہیں. یہ جنگل کا قانون ہے. مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ عورت آپ کی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. دوسرا, جو سی سی پی او صاحب کے بیان کے آپ نے بات کی, دیکھیں ہرگز انہیں یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. میں بینگ اے وومن اور اس پاکستان کی بیٹی ہونے کے ناطے میں یہ بات کہوں گی کہ جو ہمارے یہ ادارے ہیں ان کو لگایا کس لیے ہے؟
ان اداروں کو کام کرنے کے لیے اور ہماری سیکیورٹی کے لیے لگایا گیا ہے، نہ کہ یہ ہمیں اٹھ کے مشورہ دے کہ ہم باہر نکلیں کہ نہ نکلیں. آپ ایک ٹائم فریم دے دیں ہمیں خاتون کو کہ بھئی اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم نے کام نہیں کرنا، آپ باہر نہ نکلیں. کس طرح کا آپ غیر ذمہ دارانہ بیان دیں؟ ایک عورت جس کی زندگی ختم ہو گئی، اس کا سوشل بائک آؤٹ ہو رہا ہے، اس کے بچوں کے سامنے، اس کے بچوں جن بچوں کی ماں کے سامنے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ بتائیں مجھے وہ بچے ساری عمر یہ بات بھول سکتے ہیں؟ جس بچے کے سامنے آپ نے اس کی ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ بچہ ساری عمر اس بات کو بھولے گا؟ وہ اس معاشرے کو بھی مجرم سمجھے گا، اس ملک کو بھی مجرم سمجھے گا، اور جنہوں نے کیا ہے وہ تو میرا خیال ہے ان کا تو بس نہیں چل رہا ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور اوپر سے اٹھ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا. آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور ایک اتھارٹی کو چیئر بھی کر رہی ہیں. آپ جب گھر سے نکلتی ہیں تو آپ کو تاخیر بھی ہو جاتی ہوگی گھر جانے میں؟ ڈیلی ہو جاتی ہے تقریباً. اب آپ اپنا کوئی روٹین چینج کر رہی ہیں کہ آپ نے اندھیرے سے پہلے گھر جانا ہے اور صبح اندھیرے سے پہلے گھر سے باہر نہیں نکلنا؟ کوئی روٹین چینج کیا آپ نے؟ کیونکہ آپ کے لگائے ہوئے سی سی پی ہے نا. دیکھیں حکومت بالکل میں روٹین چینج نہیں کر رہی. میں کہتی ہوں کہ ان اداروں میں ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے جن کو یہ پتا ہو کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی، پہلی بات. اور دوسری بات انہیں پتا ہو کہ ہم عوام کی حفاظت کے لیے تعینات ہے، یہاں پہ بیان بازی کے لیے نہیں ہے. فاطمہ، آپ لوگوں کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اس طرح سے خاتون کے ساتھ لاہور کی پریمیسز کے اندر گینگ ریپ ہو جانا اور ملزمان کا موقع سے فرار ہو جانا، اور خاتون جو بچوں کے ساتھ تھی اس کی زندگی کو بالکل آپ نے یعنی ملزمان نے برباد کر دیا. اس چیز کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے کے آئندہ خدا نہ خواستہ کسی اور عورت کے ساتھ ایسا واقعہ نہ پیش ہے، کیا اسٹریٹجی اپنائیں گی آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ ہمیں اپنی جو جنریشن ہے اس کو ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ جاپان میں آپ چلے جائیں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے جائیں، سب سے پہلے 5th کلاس تک بچے کو ایتھکس پڑھائے جاتے ہیں. ہم اپنے دین سے دور ہیں اور ہماری جنریشن بھی اپنے دین سے دور ہے. ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ بینگ اے وومن، بینگ اے مدر، ہم نے اپنی آنے والی یوتھ کو کس طرح سے ان کے ایتھکس کو امپروو کرنا ہے ان میں، تاکہ بجائے اس کے ان کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ عورت یا یہ لڑکی باہر نکلی جو یہ میرے لیے ٹارگٹ ہے، وہ یہ سوچے کہ اگر یہ عورت رات کے 12 بجے یا 1 بجے یا صبح کے ٹائم اس اسٹاپ پہ کھڑی ہے، اس کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے. اس چیز کی ضرورت ہے. اور یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے تعلیمی اداروں کے لیے، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے دوسرے اداروں کے لیے، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے قانون کے لیے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. یہاں گینگ ریپ آج یہ پہلا نہیں ہوا، پہلے بھی بہت سے اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں، اور میں جب سے اتھارٹی میں آئی ہوں میں نے کوئی 3-4 کیسز اس طرح کے دیکھے ہیں. لیکن آپ کے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، انفارچونیٹلی وہاں پہ آپ کی جب FIR جاتی ہے اس میں کیس کو بنایا ہی اس طریقے سے جاتا ہے کہ 2 یا 3 مہینے بعد مجرم آپ کا باہر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کی مجرمانہ غفلت کر کے اور لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں. تو ہم یہ امید رکھیں کہ آپ نہ صرف عورتوں کے یہ جو ابھی عزت کی پامالی ہوئی ہے، جس طرح سے عورت کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے، آپ آئندہ میں ایسے واقعات کے سدے باب کے لیے نہ صرف آواز اٹھائیں گی بلکہ اپنے پلیٹ فارم کو بھی استعمال کریں گے. دیکھیں، اس طرح کے کیسز کو نہ صرف یہاں پہ سٹاپ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ آئندہ اس طرح کے کیسز نہ ہوں اس کا بھی سدے باب کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں ہمارے قانونی ادارے جو اس طرح کے مجرم جب چلے جاتے ہیں عدالتوں میں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے بہت تھوڑے ٹائم کے لیے رکھ کے، وہاں نہ صرف ان کی جیلوں میں ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے بلکہ یہاں تک ضرورت ہے کہ اس طرح کے کیسز کو جلدی سے جلدی ریزالو کیا جائے اور ان کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے، تاکہ کوئی بھی مجرم اس طرح کا حرکت کرنے سے پہلے 50 بار سوچے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میرا انجام کیا ہو سکتا ہے. جب تک آپ سزا اور جزا کا سسٹم صحیح نہیں کریں گے مدینہ کی ریاست نہیں بن سکتی. بہت شکریہ. آپ نے چیئرپرسن وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد متاثرہ خاتون سے ملنے بھی جا رہی ہیں اور ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ انصاف کی فراہمی خاتون کی دہلیز پہ دی جائے اور ملزمان کو ایسی عبرتناک سزا دلوائی جائے کہ آئندہ
वो किसी भी औरत या कोई भी शख्स किसी भी औरत की तरफ मैली आंख से ना देख सके। सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ गैंग रेप के बाद जहां पर तमाम हलकों के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई है, वहीं सिविल सोसाइटी जो है वो भी सामने आ रही है और वो भी इस वाक़े की ना सिर्फ मजम्मत कर रही है बल्कि उनका मुतालबा है कि मुलज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। सिविल सोसाइटी पंजाब की सदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या स्टांस है और उन्होंने इस वाक़े में जहां पर मुलजिम अभी तक पकड़े नहीं गए, वहीं पे सीसीपी लाहौर का बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान खातून के हवाले से आया है और उसकी चॉइस ऑफ रूट जो था कि उसने क्यों इस सड़क को इस्तेमाल किया, ऐसा बयान जो है उनका सामने है, उसके ऊपर ये क्या कहती हैं। एक तो मैडम थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। इस वाक़े के ऊपर आप क्या कहती हैं और उसके ऊपर जो जल्दी पे तेल का काम सीसीपीओ का बयान कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब तक हमारे साथ हमारे मुल्क में जो सिक्योरिटी इदारों का काम रहा है और उनकी परफॉर्मेंस रही हुई है वो हम सबको पता है। तो पॉलिटिसाइज होने का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आपके प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग इन चीज़ों को नहीं लुक आफ्टर कर रहे होते। तो जिस खातून जो इसमें से गुजरी है वो ऐसा हमें लग रहा है जैसे हम मेरे अपने फैमिली या मैं खुद, क्योंकि मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं खुद रातों को बाहर होती हूँ और मैं सड़कों पे होती हूँ, अब सब मर्द हजरात के साथ काम करती हूँ। तो हमें किस चीज़ की प्रोटेक्शन हमें उस वक्त चाहिए होती है? हमें इदारों की प्रोटेक्शन चाहिए होती है। और ये डेफिनेटली एक हमारे पाकिस्तान के पंजाब के इदारों का एक लैप्स है। एक एरिया पूरा एक मोटरवे का स्ट्रेच है, ये कैसे हो सकता है कि वहाँ पे कोई किसी की ओनरशिप ही नहीं थी उसकी सिक्योरिटी की? ये बहुत बड़ा एक लैप्स था। और मतलब और ऐसे एरिया में जहाँ पे अगर आप कोई क्रिमिनल या फॉरेस्ट है या मतलब ऐसी एक्टिविटी हो सकती है तो या फेंसिंग नहीं है, तो वो तो ऑल द मोर रीज़न कि उधर ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। और एक खातून, मैं खुद चली जाती हूँ, बाहर फिर रही होती हूँ डिफेंस के, क्या मैं खुद रिंग रोड से जाती हूँ, सुनसान होती है कई दफ़ा रात को। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम तो अपने जो इदारे होते हैं उन पर भरोसा करके निकलते हैं कि मैं यहाँ से निकली हूँ। तो अगर उसी इदारे का सरबरा ये कह दे कि औरतों को रात को इस टाइम नहीं निकलना चाहिए, पेट्रोल चेक करना चाहिए और जो रूट है उसको वाइजली चूज करना चाहिए, तो फिर आप क्या कहेंगे? देखें, कमिंग फ्रॉम उस इदारे से तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं खुद हालांकि शायद अकेले रात को जाते हुए मैं ये सब चीज़ों का लुक आफ्टर कर लेती हूँ कि मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं इतने बजे पहुँचूँगी, मुझे इतने बजे कॉल कर लेना है, या रास्ते में से कॉल करके बता दूँगी। बट ये एक जिस शख्स का ये काम है कि वो लोगों की सिक्योरिटी, वो ये कहे कि भाई आप निकले ही ना ताकि मुझे काम ना करना पड़े, दिस वॉज अ वेरी इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। बट ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर मेरा ख्याल है अगर वो इस चीज़ से सीख जाएं कि ये इर्रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि देखें ये एक ट्रेंड रहा है हमारे माशरे में, हमारी पुलिस जो थी इंस्टीट्यूट, उसमें ये एक ट्रेंड रहा है कि किसी भी चीज़ को ब्लेम इट ऑन अदर्स और काम ना करो। तो अब इस ट्रेंड को बदलते बदलते आई एम श्योर कुछ टाइम लगेगा, ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होती, लेकिन एक बहुत अर्जेंट और मेरा ख्याल है फौरी तौर पे इस पे इक़दामात करने की ज़रूरत है कि पुलिस के जितने अहलकार हैं उनकी कम से कम प्रोफाइलिंग हो। जो पॉलिटिकल भर्तियां हैं उनको आप ऐसी जगहों, देखें वेस्ट में इन लोगों के लिए रिफॉर्म सेंटर्स हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, ताकि उनको दोबारा एक पॉजिटिव सिटीजन्स ऑफ द कम्युनिटी या सोसाइटी बनाया जा सके। तो हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली ये होता रहा कि वो जो क्रिमिनल्स थे वो पुलिस में भर्ती होते गए। तो इन चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है। सिविल सोसाइटी इस वाक़े के ऊपर क्या कर रही है? जिस तरह का ये वाक़या पेश आया है उससे हमारा मुआशरा जो है वो हिल के रह गया है। सिविल सोसाइटी बड़ा कलीदी किरदार अदा करती, तो आप लोगों का क्या है? हमारा जी बेसिकली जो काम होता है, हमारा अवेयरनेस कैंपेन्स का काम होता है। हम लोग लोगों में इस चीज़ों का शऊर उजागर करते हैं कि जब वो उनके साथ इस किस्म के हादसात हों या वो प्रेडिक्ट करें या होने वाले हों, तो वो उनको किन किन चीज़ों से करना चाहिए। और ये ऑन दी अदर साइड हम इदारों को भी गाइडलाइंस देते हैं कि उनको करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट SOPs हैं जिनको वो फॉलो करें तो लोगों की मुश्किलात में कमी आ सकती है। और आई थिंक स्टैंडर्डाइज्ड SOPs, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि पीपल फ्रेंडली SOPs, यानी आप किसी को ये ना कहें ये नहीं हो सकता,
This is such an irresponsible statement to tell some woman who stranded on a motorway اکیلی اپنے بچوں کے ساتھ ہے, اور وہ ایک ہیلپ لائن کو کال کرتی ہے اور اسے کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ کہتے جی میڈم آپ ہولڈ کریں, میں ڈھونڈتا ہوں, اس وقت ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں یہاں پہ, لیکن پھر بھی I'll get back to you, stay on line with me. This is what happens in the developed countries کہ لوگوں کو وہ انگیج رکھتے ہیں, پبلک کو. جب تک میڈیا پہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں تمام لوگ جو ہے وہ متحرک ہوتے ہیں, تمام ادارے متحرک ہوتے ہیں. جیسی خبر میڈیا سے نکلتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے چیز. سول سوسائٹی کیسے انشور کرے گی کہ آپ لوگ نہ صرف ڈیمونسٹریشنز کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, روڈ بلاک کر کے آپ لوگ اپنا ایجیٹیشن جو ہے وہ شو کرتے ہیں, تو آپ لوگ کیسے اس چیز کو انشور کریں گے کہ اس عورت کو ٹیسٹ کیس بنا کے اس کو انصاف دلایا جائے تاکہ آئندہ آنے والے لوگ جو ہیں جو سوچ رہے ہیں اس طرح کا واقعہ کرنے کی وہ سٹاپ ہو سکے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کام آپ لوگوں نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ جو ہم کیمپینز کرتے ہیں اور جن ایشوز کو آپ ہمارے ساتھ اٹھا لیتے ہیں وہ کچھ دنوں گھنٹوں میں ان کی جو ہمیں ہے نا اچیومنٹس دکھنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو کردار ہے آپ کا, میڈیا کا, اور آپ لوگوں کے اسپیشلی ہر اینکر ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیتا. آئی نو ویری سلیکٹڈ جو ہوتے ہیں ان کے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے ان ایشوز کے ساتھ رہنا ہے اور ان ایشوز میں ہی کام کرنا ہے. تو ان اینکرز کے لیے خاص طور پہ آپ جیسے کہ انہوں نے بہت ایفیشینٹلی ان لوگوں کو اویئرنیس, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہماری بھی جب تک میڈیا اٹھائے رکھے گا ہم بھی اس پہ ایکٹیو رہتے ہیں. اور آف کورس اس کے ہمارا تو کام ہی ہے, ہم تو کرتے ہی رہتے ہیں بیک گراؤنڈ میں, اور کبھی اٹھا لیتا ہے میڈیا, کبھی نہیں بھی اٹھاتا. سو دیٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. بہت شکریہ. بہت شکریہ. سول سوسائٹی پنجاب کی صدر کی آپ نے گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنے کی شدید ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک یہ نقطہ بھی اٹھایا کہ جس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان سی سی پی او لاہور کی جانب سے دیا گیا, ضرورت وقت ہے کہ پولیس کے اندر بھی ان افسران اور اہلکاروں کی پروفائلنگ کی جا سکے. جو پولیٹیکلی بیکڈ لوگ ہیں ان کو ایسی اہم پوسٹنگز نہ دی جائیں تاکہ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے سے جو معاشرے میں اشتعال پیدا ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکے. اور تمام جتنے بھی ہمارے مہمان تھے آج کے پروگرام میں ان سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس کیس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیا جائے اور ملزمان کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی بھی جرأت نہ کر سکے. ٹیم جرم انجام اور اپنے میزبان عمر جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.